अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। तमाम सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, बल्कि यूँ कहिए कि पूरे मुल्क में एक ही सवाल ज़ेर बहस है, और वो ये कि क्या इमरान खान मौजूदा तहरीक के नतीजे में जल्दी इंतखाबात करवा सकते हैं या नहीं। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात अगले साल दिसंबर में हो, यानी दिसंबर 2023 में, जबकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मकबूलियत की जो लहर इस वक्त उनके हक़ में चल रही है उसकी बुनियाद पे जल्दी इंतखाबात हों और वो वापस इक़्तिदार में आ सकें। इमरान खान को क्या जल्दी इलेक्शन मिल सकेंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि जल्दी इलेक्शन मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त जो है जो मौजूदा सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट और जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, जो अमरीकी लॉबी है, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि इंतखाबात 2023 से पहले हों, क्योंकि जिन मकासद की तकमील के लिए ये हुकूमत बनाई गई है, जब तक वो मकासद हासिल नहीं कर लिए जाएंगे उस वक्त तक उनकी कोशिश है कि इंतखाबात ना कराए जाएं। देखिए, इस वक्त सूरत यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आज़म है। कमज़ोर किस तरह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि 75 साल की तारीख़ में इखलाक़ी एतबार से इतना कमज़ोर वज़ीर आज़म कभी भी नहीं आया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनके बेटे के साथ, 25 से 40 अरब रुपए के, और FIA ने बहुत मजबूत केस बनाया हुआ है, ये सबको पता है। इस केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी पिछले 8 माह से, लेकिन ये मुख्तलिफ बहानों से अपने रिसोर्सेज की बिना पे इन्होंने फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी। जो आखिरी हेयरिंग हुई है चंद दिन पहले, उसमें हुआ यह है कि जज साहब ने कहा कि मुल्ज़िम को हर सूरत पेश होना पड़ेगा। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क का वज़ीर आज़म एक मुल्ज़िम की हैसियत से एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत के सामने पेश होगा, और अगर उसकी ज़मानत कैंसिल हो गई तो वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के बजाय सीधा अडियाला जेल जाएगा, और काबीना की अगली मीटिंग जो है वो अडियाला जेल में हो सकती है। तो इस एतबार से शहबाज शरीफ की इखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। दूसरी वजह कमज़ोरी की यह है कि 174 वोट उन्होंने लिए हैं, 172 वोट होना ज़रूरी है। अगर उनके 3 अरकान इधर उधर हो जाएंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए जो इत्तेहादी हैं वो भी ब्लैकमेल करते हैं और लुक्रेटिव पोस्टें चाहते हैं, वजारतें चाहते हैं, और वो उन्हें ये कमज़ोर आदमी सूट करता है। तीसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म बहुत मरगूब है और उन्हें बहुत सूट करता है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है तो मकासद की तकमील भी हो सकती है। अब जो लॉबी इन्हें लेकर आई है, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, उनका सबसे बड़ा मकसद क्या है, यानी अमरीकी लॉबी। उनका सबसे बड़ा मकसद शहबाज शरीफ को लाने का ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस तरह तश्कील दी जाए कि पाकिस्तान को रूस और चाइना से दूर किया जाए। ये काम सबसे अच्छा शहबाज शरीफ कर सकते हैं, और वो इसलिए कि शहबाज शरीफ के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि चाइनीज़ कंपनियों के साथ, चाइनीज़ हुकूमत के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि शहबाज शरीफ हमें चाइना से दूर ले जा रहे हैं। इसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि इन्होंने CPEC अथॉरिटी ख़त्म कर दी और CPEC का इंचार्ज सालिक हुसैन साहब को बना दिया, जिनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो चौधरी शुजात के बेटे हैं। उसके अलावा उन्हें इन कामों का कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन चूँकि वजारत देना मकसूद थी और वहाँ नाम नहाद एक आदमी बिठाना था, लिहाजा इन्होंने सालिक हुसैन साहब को जो है उसका इंचार्ज बना दिया है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के दौरे रूस में ये बात तय हो गई थी
کہ روس جو ہے پاکستان کو سستے داموں گندم اور تیل فراہم کرے گا، لیکن اتنے مشکل حالات کے باوجود جب ہم IMF کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ رشیا سے ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر ہم نے رشیا سے ایسی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ بات طے شدہ ہے کہ پھر ہم رشیا سے بھی اپنے راستے علیحدہ کر لیں گے۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان اسی طرح امریکی بلاک کا حصہ بن جائے جس طرح 1950s میں تھا، جس طرح 60s میں تھا۔ سر جنگ کے دوران بھی ہم امریکہ کی لابی میں تھے اور اس وقت بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے اس کے بلاک میں شامل ہو جائیں، جبکہ عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ ہماری پہچان کوئی بلاک نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مقاصد ہیں، یہ خاص جو مقاصد ہیں جو کہ امریکہ کے لیے بڑے اہم ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے شہباز شریف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا امریکی لابی نہیں چاہتی کہ انتخابات جو ہیں وہ فوری طور پہ ہوں۔ دوسری طرف جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہیں وہ بھی مزے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ 2023 تک ہماری وزارتیں رہیں، ہماری سیٹیں رہیں، ہم اس وقت تک مضبوط ہو جائیں۔ ان کی یہ رائے ہے کہ شاید ود ڈیو کورس آف ٹائم عمران خان کی مقبولیت میں جو ہے کمی آ جائے، تو یہ ان کے فائدے میں ہے۔ تیسری بات جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ ایک کمزور وزیر اعظم جو ہے وہ موجود ہو تاکہ وہ جو کچھ بھی جس طرح بھی چاہتے ہیں، جس طرح ان کی اپنی پالیسی ہے وہ اس کے مطابق چلتا رہے، انہیں کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اور شہباز شریف کبھی بھی فوج کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر یہ تمام لوگ نہیں چاہتے تو ایک چیز ہمارے ملک میں کہی جاتی ہے، پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا، دیکھیے پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ مقبولیت پہ نہیں ہوتا، قبولیت پہ ہوتا ہے۔ اب عمران خان کو قابل قبول ان حالات میں کون بنا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو مقبول کے ساتھ قابل قبول جو ہے وہ صرف پاکستان کے عوام بنا سکتے ہیں۔ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں 20 لاکھ لوگ جو ہے موجود ہوں۔ 20 لاکھ لوگ اگر نہیں بھی پہنچ سکے، 5-7 لاکھ لوگ بھی اگر پہنچتے ہیں تو وہ یقیناً حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جلد انتخابات کے لیے مجبور ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے جلد انتخابات کا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد دھرنے میں عمران خان صاحب کے حامی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہوں، پیسفل رہیں اور اپنے مطالبے کے لیے ڈٹ کر بیٹھیں، تو پھر جلدی انتخابات ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس سوال کو جو اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا انتخابات ہو سکیں گے، اس کا میں نے آپ کو ایک بتایا ہے کہ کس طرح یہ انتخابات جلد ہو سکتے ہیں اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ انتخابات جلدی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو ہے کل بنی گالہ لاہور میں زمان پاک میں جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ دیکھیے اس ملاقات کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہے، جو چیف جسٹس صاحب کے قریبی ذرائع ہیں، جو عمران خان صاحب سے قریبی ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات بہرطور باہمی دلچسپی کے امور کے حوالے سے نہیں تھی۔ یہ میٹنگ جو ہے خالصتاً ایک پیغام رسانی کا ذریعہ تھا۔ کچھ لوگوں کا پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پیغام رسانی جو ہے ان کے دھرنے کے حوالے سے ہے کہ دھرنے سے پہلے اگر کسی چند نکات پر اتفاق ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کی انتخابات کی ڈیٹ دے دی جائے اور کچھ ایسے انتخابی اصلاحات جو موجودہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ اگر عمران صاحب کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں تو پھر شاید معاملہ دھرنے سے پہلے ہو جائے۔ لیکن ابھی دلی ہنوز دورست والا معاملہ ہے، یہ اس طرح کی پیغام رسانی جو ہے وہ ہوتی رہے گی، سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن فائنلی ہوگا یہی کہ جب عوام سڑکوں پر آئیں گے اور عوام ہی دباؤ ڈالیں گے تبھی کوئی چیز حتمی شکل اختیار کرے گی۔ تیسرا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ہماری یہ طے شدہ رائے تھی کہ
اگر یہ اتفاق سے اقتدار میں کسی طرح آ گئے تو وہ تمام صحافی جنہوں نے عمران صاحب کے بیانیوں کو سپورٹ کی ہے، عمران صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کی ہے، یا نون لیگ کی برائی کی ہے، یا نون لیگ کے اسکینڈل سامنے لے کر آئے ہیں، ان کی کمزوریاں سامنے گئے، ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی جو ہے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایک رات آج صبح جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کا جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ ہم جو ہیں وہ کسی چینل پہ پابندی نہیں لگائیں گے، ہم کسی اخبار کو بند نہیں کریں گے، ہم کسی صحافی خلاف انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ اسی رات جو ہے ARY کے اینکر جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ FIA کے لوگ جو ہیں وہ سادہ لباس میں پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ گھر کی تلاشی لینے کی کوشش کی، ان کی فیملی کو ہیرس کی۔ اس کے علاوہ بھی ابھی حالانکہ 15-20 دن بھی ان کی حکومت کو بنے ہوئے نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام اینکرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح نون لیگ کی مخالفت اور عمران صاحب کی حمایت کی ہے۔ ان میں جو نمایاں نام ہیں ان میں ایک تو ارشد شریف صاحب کے گھر پہ یہ ہوا، پھر صابر شاکر صاحب ہیں، ایک ملیہ ہاشمی ہیں جو کہ ٹی وی کی اینکر بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں۔ ملیہ ہاشمی کے پیچھے جو ہے وہ بلا جواز لگ گئے ہیں، انہوں نے آف ایئر کروا دیا تھا پہلے، اس سے پہلے عمران ریاض خان کو جو ہے وہ سما سے آف ایئر کروا دیا تھا، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ پھر معید پیرزادہ صاحب ہیں، پھر طارق متین صاحب ہیں، صدیق جان صاحب ہیں، ان سب کے پیچھے جو ہے وہ یہ لگ گئے ہیں اور ان کو ہیرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اب یہ روایتی ہتھ کنڈے جو ہے یہ کام نہیں آتے۔ اب دیکھیے عوامی دباؤ کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی عین روایت کے مطابق 80-90 افراد کا ایک ڈیلیگیشن عمرے کے لیے لے جانا چاہ رہے تھے۔ جیسے یہ خبریں میڈیا پر آئیں تو ظاہر ہے کہ اب لوگوں کے پاس جو ایک چیز ہے جس کی بنا پہ وہ تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً عمران خان کے وزٹس نکالے کہ جی عمران خان صاحب کس طرح جاتے تھے اور یہ کس طرح پورے خاندان کو بھر کے جا رہے ہیں، ملازمین کو لے کے جا رہے ہیں، سیاسی دوستوں کو لے کے جا رہے ہیں، عوامی پیسے کی بنیاد پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو کبھی اس طرح جہاز بھر کے لے کے نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے 2 دن بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اپنے اخراجات پہ جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی نون لیگ کی حکومتیں آئیں تو کتنی دفعہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات پہ جا رہے ہیں؟ یہ صرف عمران خان کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے اور عوامی دباؤ کی بنا پہ الٹیمیٹلی فائنلی وہ 14-15 افراد کا ڈیلیگیشن لے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ دوسری مثال جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، جب انہیں ضمانت دی گئی تھی تو ان کا پاسپورٹ جو ہے ہائی کورٹ نے اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا تاکہ یہ ملک سے فرار نہ ہو جائیں۔ اب مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی تھیں، انہوں نے اپنی پاسپورٹ کی واپسی کے لیے اپلیکیشن دی۔ اس میں بہت مضبوط دلائل تھے نیب کے کہ ان کو جو ہے یہ ایک سزا یافتہ مجرمہ ہیں، ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اسی دوران میں ان پہ ایک کیس جو ہے وہ نیب کے دفتر پہ حملے کا بھی بن چکا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ ان کی ایک اپلیکیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، تو نیب کے پاس بڑے مضبوط دلائل تھے اور وہ انہوں نے ظاہر ہے اس کی مخالفت کرنی تھی۔ 3 بینچز ٹوٹے۔ 3 بینچز ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 ججز پر مشتمل ایک بینچ تھا، تو ہر بینچ میں جج نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پہ پریشر بہت ڈالا جائے گا کہ ان کو ریلیف دیا جائے، لیکن ریلیف دینے کے بعد جو ہے عوامی رد عمل کا اتنا خوف تھا کہ ججز نے جو ہے اس کیس کی ہیئرنگ سے انکار کر دیا، 3 بینچ ٹوٹ گئے۔ الٹیمیٹلی مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ احساس کر لیا کہ اس وقت ان کا اگر پاسپورٹ دیا گیا تو بہت شور مچے گا اور عدالتوں کے اوپر بہت انگلیاں اٹھیں گی، لہٰذا انہوں نے یہ کہہ کر کہ جی اعلیٰ قیادت نے کہا ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ واپس لے لی۔ حمزہ شہباز بھی جانے والے تھے لیکن اب وہ بھی نہیں گئے۔ تو عوامی دباؤ جو ہے وہ اتنا کام کرتا ہے۔ تو اب اس وقت عوامی دباؤ اتنا ہے کہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ ٹرینڈ چلنے لگے ہیں ارشد شریف کے حق میں۔ تو اگر اس حکومت کو چند مہینے بھی حکومت کرنی ہے تو اپنے ان فسطائی ہتھ کنڈوں کو جو ہے فوری طور پہ روکنا ہوگا۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔